बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। नमाज जुम्मा के बाद आज का ये पहला व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपके जिन पर तजिया दूंगा। पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हुआ है। तीन बड़ी जमातें PTI, जमात इस्लामी और JUI भी आज एहतजाज कर रही है। ताज़ा तरीन इत्तलाहात क्या हैं आपकी खिदमत में रखूँगा। पाकिस्तान में ये नारा लग रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक इमरान खान को रिहा करो। ये नारा कहाँ कहाँ से लग रहा है और क्या ये नारा लगने से इमरान खान रिहा होने जा रहा है, इस पर भी बात करूँगा। मरियम नवाज़ और शहबाज पर बात करूँगा। मरियम नवाज़ शायद शरीफ ख़ानदान की पंजाब की आखिरी वज़ीर आला होंगी और शरीफ शहबाज शायद शरीफ ख़ानदान का पाकिस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म होगा। शरीफ ख़ानदान की सियासत का मरियम और शहबाज ने मुकम्मल जनाजा निकाल दिया है। तदफीन की रस्म बाकी है और उसके बाद क्या होगा ये भी मेरा आज के मौजू में आज का ख़ास मौजू रहेगा। शुरू में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, एक तो ये कि वक्त के फ़िरौनों यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है उसके असरात को ज़ैल करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें। दूसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करूँगा कि कुछ लोग ये मेरे करीबी दोस्त ये कहते हैं कि मैं उम्मीद भरी खबरें आपको नहीं सुनाता, तल्ख बातें करता हूँ। मेरी ये मजबूरी है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अच्छाई की खबरें लाऊं तो लाऊं कहाँ से। अब आज जो खबरें आ रही हैं, बलूचिस्तान जल रहा है, KPK में आग लगी है, सिंधी मर रहा है, पंजाबी मर रहा है, तो ऐसे में मैं आके क्या करूं? मैं आके नाचना शुरू कर दूं, गाना शुरू कर दूं, क्या करूं? मैंने रोना ही है, आप भी रोएं, मैं भी रोऊं। बलूचिस्तान से आज खबरें आ रही हैं। अब इस खबर पर मैं क्या करूं? जुम्मा का दिन है, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरे मुल्क में ऐसा हो रहा है। ज़ियारत और चागी में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले हुए हैं और मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। एक पुलिस एहलकार समेत 4 लोग अगवा हुए हैं। अब आप बताएं इस खबर को मैं अच्छा बना के कैसे पेश करूं। दूसरी तरफ KPK से भी इंतहाई ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं। हर तरफ दहशत गर्दी का दौरा है। इंसाफ नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में रही नहीं और बकौल महमूद खान अचकज़ई के पाकिस्तान के आइन को कत्ल कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान के ये और महमूद खान अचकज़ई ने वो इस्तिस्ना जिन हस्तियों को दी है इस आइनी तौर पर, उसका भी तज़किरा किया है अपनी तकरीर में। आप ज़रा महमूद खान अचकज़ई की गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की तकरीर सुन लीजिए। तो इसको मैं अच्छी खबर में कैसे बदलूँ? तो इसलिए खबरें जो होंगी हम तो उन पर ही बात करेंगे। तो खबरें इतनी अच्छी नहीं हैं। मुल्क की इकॉनमी की बात करेंगे, आगे बजट आ रहा है उस की बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बैरूनी इन्वेस्टमेंट 31% नीचे गिर गई हैं, इस पे बात करेंगे। तो क्या निकलेगा? रोने के अलावा निकलता क्या है? पाकिस्तान के ये बैरूनी इन्वेस्टमेंट 31% कम हो गई हैं। फिर दूसरी तरफ एक तरफ मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ दावे कर रहे हैं महंगाई ख़त्म हो गई है। मुझे आप बताएं महंगाई ख़त्म हुई है या नहीं हुई? उनका दावा यह है कि मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये मेरे पंजाबी मुझे बता दें। बाकू में मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर में कहा है, पंजाब के किस्से कहानियाँ सुनाए हैं और क्या कहानियाँ सुनाए हैं कि मैंने कब्रिस्तानों में भी अपने फ़ोटो लगा दिए हैं। मैंने रमज़ान पैकेज था तो उसमें भी अपने फ़ोटो लगाए। सैलाब में डूबकर मरने वालों को अगर कहीं से पैरासीटामोल दिया गया तो उस पर भी अपना फ़ोटो लगाया, सवाब दारैन हासिल किया। कब्रिस्तानों में, लेट्रिनों में मरियम जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। ये दिल बदगुमा है, नज़र को यकीन है, जिधर देखते हैं मरियम तू ही तू है।
اب میں اچھائی کی خبریں میرے پاکستانیوں لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ چلیں، احتجاج شروع ہوا ہے. یہ احتجاج اپنے منطقی انجام کو کیسے پہنچے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر یہ ساری جماعتیں مل کر احتجاج کر اپنی اپنی جگہ پر، آج جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف. مہنگائی آج نہیں ہوئی، یہ جماعت اسلامی کس کے اشارے پر یہ کرنے لگی ہے احتجاج؟ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مہنگائی کوئی آج تو نہیں ہوئی. اس ملک کے عوام کا تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے. بجلی آج مہنگی نہیں ہوئی تو جماعت اسلامی والے میرے بھائی پہلے کہاں سو کر ثواب دارین حاصل کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی مہنگائی کا مروڑ اٹھا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو مہنگائی کا مروڑ پہلے بھی اٹھتا رہا ہے. جب عمران خان حکومت میں تھا پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی تو مولانا صاحب نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا تھا، اور مولانا صاحب نے عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا. مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس کے بعد پاکستان کے عمران خان نے جو قرض چھوڑے تھے 33,000 ارب، 33,000 ارب سے بڑھ کر 33,000 ارب سے بڑھ کر آج وہ قرضے 95,000 ارب کو پہنچے ہیں ان 4 سالوں میں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ 3 گنا جو قرضوں میں پاکستان کے اضافہ ہوا ہے اس سے آیا پاکستان میں کوئی ترقی آئی ہے؟ ان قرضوں سے آپ پاکستان کے عوام، پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے؟ پھر تو بہت اچھی بات ہے. ان قرضوں کی وجہ سے مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی. آپ کے خیال میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مجھے ضرور بتائیے گا. ان قرضوں کی وجہ سے ملک میں صنعتی انقلاب آتا پھر بھی بات تھی. آیا ان قرضوں سے کوئی نئی انڈسٹریز لگی ہیں؟ پھر بھی مجھے بتائیے گا. ان قرضوں سے پاکستان میں گیس اور پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہونی چاہیے تھیں، بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے تھی. آیا بجلی کی پرائسز آپ کے بل کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں؟ اگر اچھے کم ہوئے ہیں تو پھر میں تعریف کروں گا ان حکمرانوں کی، ان کی عظمت کو سلوٹ کر کے ثواب دارین حاصل کروں گا. تباہی ہی تباہی ہے. اس تباہی پر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ خاموش رہے، اور انتہائی افسوسناک ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مولانا نے 3 دن پہلے کراچی میں ایک بڑی جاندار تقریر کی. وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مولانا کے نعرے لگا رہے تھے. کاش کہ وہاں پر کوئی ایسا غیرت مند بیٹھا ہوتا جو کھڑا ہو کے مولانا سے کرتا، مولانا یہ 27ویں اور 28ویں ترمیم کو آج یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے، اس کو ووٹ دیا ہے تم نے. اس آئینی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ووٹ دیا ہے. ان کے پاس تو 17 سیٹیں ہیں. یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کہاں سے لائے؟ کون کون ہے اس گناہ میں شامل جس نے ان ترامیم کو ووٹ دیے؟ اور اس ان ترامیم میں ایک شک تو ایسی ہے جس نے کفر کی حدیں کراس کر دیں، استثناء والی. ارے بابا، دنیا میں، اسلام میں، دنیا میں بھی اور اسلام میں بھی کبھی کسی کو استثناء نہیں ہوتی. ایون کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی کبھی استثناء مانگی نہیں، کبھی استثناء نہیں مانگی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ رونا آ جاتا ہے. آپ کو میں رلانا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں میں اکیلا ہی رو لیا کروں تنہائیوں میں، اور آپ کے سامنے میں یہاں رونا چاہتا بھی نہیں ہوں. میں رو کے آپ کی ہمدردیاں نہیں سمیٹنا چاہتا اپنے جو دیکھنے والے ہیں، لیکن رونے کی بات تو رونے والی ہی ہے. میرے نبی نے ایک صحابی کا وہ آپ نے پڑھا ہے، یہ واقعہ سب نے پڑھا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جگہ کافی زیادہ صحابہ کرام اکٹھے تھے، تو اس کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھ میں مسواک تھی یا کوئی چھڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے اسے کر کے کہا ہٹاؤ، میرے پاؤں پہ تو نے پیر رکھ دیا ہے. چھڑی سے اسے ہلکا سی ضرب شاید لگائی ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں کہا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، اگر مجھ پر کسی شخص کا حق ہے تو اس دنیا میں لے لے. اللہ کے نبی، خاتم النبیین،
اللہ کے آخری نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ پہ کسی کا حق ہے تو وہ برابر کر لے، اسی دنیا میں برابر کر لے، لے لے مجھ سے حساب، بدلہ لینا ہے لے لے مجھ سے بدلہ۔ وہ صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے وہ لگائی تھی، ضرب لگائی تھی، وہ میدان میں کود پڑا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا حق ہے، میرا آپ پر حق ہے اور میں اس کا بدلہ لوں۔ سارے صحابہ حیران پریشان۔ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ، یہ ہوتی ہے جس کی عمران خان بات کرتا ہے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استغفار پڑھیے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں میں زیادہ مخاطب اپنے نوجوانوں سے ہوں، اور میری درخواست ہوتی ہے کیونکہ ایز اے بینگ اے ٹیچر میرا تخاطب نوجوان ہوتے ہیں۔ میرے لیے اس ملک کے لیے اگر کوئی امید کی کرن باقی ہے تو وہ میرے نوجوان ہیں، باقی یہ ملک کا ہم نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ مجھ سے لے لو تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا آپ پر حق ہے، میں برابر کروں گا۔ صحابہ کرام حیران کہ یہ بدبخت کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں برابر کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برابر کر اپنا حساب۔ وہ آگے آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2-3 دن پہلے میں تو آپ سے محبت کرتا تھا، میں آپ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ نے مجھے آپ نے مجھے چھڑی ماری، میں آپ سے حساب برابر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں کہاں اس نے کہا آپ نے میری ادھر چھڑی ماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھوم گئے اور اس شخص کو اپنی چھڑی دے دی کہ چل تو مجھے مار۔ میرے پاکستانیوں، اس نبی آپ اس نبی کے امتی ہو، آپ اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو جس نبی کا اپنا کردار یہ ہے، استثناء نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لگا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو آیا ہوا تھا احرام کی حالت میں ہوگا، میں آیا تھا میری تو پیٹھ پہ قمیض ہی نہیں تھی، میری پیٹھ ننگی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ قمیض نہیں تھی جب آپ نے مجھے چھڑی سے لگائی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اوپر کی، اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اوپر کی اور کہا چلو آپ لگاؤ۔ وہ روتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا منہ رگڑنا شروع کر دیا، رونے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے میرا بدلہ، اور معافیاں مانگنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ چاہتا تھا اور میں نے کیا بدلہ لینا ہے، اللہ کے نبی سے کون بدلہ لے سکتا ہے، اللہ کے نبی کسی سے زیادتی کر ہی نہیں سکتے، بدلہ کیا لے گا کوئی بدلہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کردار، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استثناء نہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کو استثناء دی گئی، انہوں نے استثناء لی، اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ استثناء والے جو آئینی ترامیم تھیں، مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی نے بھی اس کی حمایت کی، اس کو ووٹ دیا۔ آج مولانا صاحب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے اچھا یہ قرآن مقدس پہلا پارہ ہے، 7واں رکوع ہے، غالباً 7واں رکوع ہے۔ اب میں غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، تو کیونکہ میں قرآن سے تو مجھے بہت محبت ہے لیکن میں حافظ نہیں ہوں، اس لیے وہاں پر یہ تذکرہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کا قصہ آتا ہے، اور ان کا جو سب سے بڑی خرابی قرآن کے شروع میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ تھی، ایمان بیچتے تھے، ایمان فروش تھے۔ آج اسی طرح کے ان کے پادری ایمان بیچتے تھے، لوگوں کو جنت جہنم کے ٹکٹ دیتے تھے، کفر کے فتوے دیتے تھے، یہی کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی اور اللہ کی پھٹکار آئی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو، مطلب ہے قرآن سے پہلے وہ تورات تھی یا زبور تھی یا انجیل تھی، اللہ کی آیتیں تھی، وہ بھی اللہ کی آیات کو بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔
آج ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا کچھ، آپ خود ہی انداز، میں کچھ نہیں کہتا فضل الرحمان صاحب کے آگے، آپ تو شاکر، آپ سیانا ہیں، دکھ مجھے بہت ہے کہ یہ کردار ہے۔ اچھا، اب احتجاج یہ تینوں جماعتیں کر رہی ہیں جی مہنگائی کے خلاف، اور محمود خان اچکزئی نے بھی اعلان کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن آ رہے ہیں اور وہاں پر وہ تباہی ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ بھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی وہاں پر مقبولیت، گلگت بلتستان والوں کی عظمت کو پہلے تو میں کروں گا سلوٹ۔ وہاں پر پاکستان میں جو الیکشن گزشتہ ہوئے تھے وہی بالکل، بلکہ اس سے بھی 2 انچ وہ تھوڑا آگے جا رہے ہیں، لیکن وہ نکل رہے ہیں عمران کے لیے، اور ہر طرف ایک ہی نعرہ ہے، عمران کو رہا کرو، الیکشن کی بات ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہے وہاں کی حالت۔ اب آج احتجاج کیا رنگ لائے گا، تازہ اطلاعات آئیں گی تو احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ کچھ شہروں سے یہ رپورٹ تو ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تعداد میں ٹولے نکل رہے ہیں، ابھی گرمی ہے، نماز جمعہ کے بعد لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ احتجاج اگر اچھا احتجاج بن گیا تو عوام کے سامنے دیکھیں، عوام کے ساتھ جو لڑے گا وہ پاش پاش ہوگا۔ یہ وہاں پر ہے، عوام نکلیں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نکلیں، آپ جماعت اسلامی کے ساتھ نکلیں، فضل الرحمان کے ساتھ نکلیں، محمود اچکزئی کے ساتھ نکلیں۔ یہ لوگ پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی نکلیں ایک بار آپ نکلیں گے سارے، بلکہ کسی کے کہے بغیر بھی نکلیں۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اس پاکستان کو ہم سب نے بچانا ہے۔ تو یہ ہے بات۔ وہ جو میرا اگلا ولاگ ہوگا اس میں اس پر ضرور بات کروں گا۔ اب ذرا میں مریم اور شہباز کے حوالے سے، میں نے عرض کیا تھا شہباز آخری وزیر اعظم ہوگا اس خاندان کا، اور مریم، انہوں نے اپنے خاندان کا وہ حال کیا ہے۔ اپنی جگہ پر مریم بی بی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں پر ناخن پالش لگائے گی تو لوگوں کو خوبصورت نظر آئے گی، اپنی سرجری کروائے گی، چھوٹی سی سرجری، اور پنجاب کے عوام اس کی حسن و زیبائی کو دیکھ کر ہش ہش کر اٹھیں گے اور اس کی خوبصورتی پر اسے ووٹ دیں گے۔ لیکن پنجابیوں کا جو حالتوں نے کر دیا ہے، اس وقت پنجاب کا کسان جس حالت میں ہے، میں 1 مہینہ پورا پنجاب میں رہ کے آیا ہوں، 1 مہینہ پہلے ہی میں واپس آیا ہوں، اور اس وقت جو پنجاب کے حالات ہیں، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، اور میں کے پی کے والوں کو بھی کہتا ہوں، اور پنجاب والوں کو بھی، سندھ بلوچیوں، سب کو، سب سے اس وقت برے حالات میں اگر ہے تو پنجاب ہے۔ آپ کو یہ جھوٹ کہہ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ کے پی کے نے ترقی نہیں کی، پنجاب نے ترقی کی ہے۔ مریم کہہ رہی ہے کے پی کے نے ترقی نہیں کی، پنجاب نے بہت ترقی کی ہے۔ پشاور اجڑا ہوا ہے، لاہور نے ترقی کی ہے۔ سندھ والے کہہ رہے ہیں کراچی نے ترقی کی ہے، لاڑکانہ نے ترقی کی ہے، اور پشاور نے ترقی نہیں کی، کے پی کے نے ترقی نہیں کی۔ بلوچستان والے تو بیچارے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ آج جو ہوا ہے کہ وہاں پر جو کہتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، بس لوگ مر رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، اور ایک جنگ کی سی کیفیت ہے پورے بلوچستان میں۔ آج یہ میں زیارت کی خبر پڑھ رہا تھا، زیارت اور چاگی میں پولیس والے کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ محسن نقوی کا وہ ایس ایچ او کہاں ہے جو ان سارے معاملات کو ختم کرنے کی طاقت، وہ کہتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ پتہ نہیں ہے محسن نقوی تو کہاں مر گیا، اور تیرا وہ ایس ایچ او کہاں مر گیا، اور تیرا منیر اعظم کہاں مر گیا۔ تم کہتے ہو 1500 دہشت گرد تھے، 15,000 لوگوں کو تم نے مار دیا، ابھی تک وہ دہشت گرد موجود ہیں۔ پتہ نہیں ہے وہ دہشت گرد، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ مریم نواز کہتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ مریم نواز میں نہیں کہتا، میں غریب آدمی ہوں۔ بہرحال مریم نواز کا یہ کہنا ہے، آگے آپ بتائیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، شہباز شریف اور ان کی سیاست اتنی غیر مقبولیت، لوگ اتنی، آپ یقین کریں میں پنجاب میں گیا ہوں، اتنی بیہودہ وہ گالیاں پنجابی جو گالیاں انہیں دے رہے ہیں، عام پنجابی، خدا گواہ ہے میں آپ کو وہ گالیاں بتانے سے قاصر ہوں، اور یہ کہتے ہیں ان کی مقبولیت آسمانوں پر ہے۔ آپ یقین کریں فیئر الیکشن آج کروا دیں، گزشتہ الیکشن میں ہو سکتا ہے یہ 2 4 5 10 سیٹیں جیتے ہوں، نون لیگ سنگل سیٹ پر بھی یہ جیت، نواز شریف، شہباز شریف، مریم پچھلے الیکشن میں بھی ہارے ہوئے ہیں، الیکشن وہ جیتے کہیں سے نہیں ہیں، اور اب اگر الیکشن کرائیں خدا گواہ ہے 1 سیٹ بھی شاید نہ جیت سکیں میرے خیال میں۔ اس وقت جو ان کی مقبولیت ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے۔ بہرحال عاصم منیر کی جے ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔